बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सईद इलाही। कार सरकार प्रोग्राम के दौरान मैं आपसे मुखातिब हूं और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं, तजिया निगार हैं, उसमें सबसे पहले इकबाल शाहिद साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। दूसरे मेहमान जनाब अब्दुल सत्तार खान साहब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। और उसके अलावा हमारे साथ सफदर अली खान साहब भी शरीक होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो अहम खबर है वो ये कि जनाब नवाज शरीफ लंदन से सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट के ज़रिए आज रात, गुजरी हुई रात, जद्दा पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। वहां से वो दुबई जाएंगे और फिर दुबई से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। और फिर उसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा। फिर उन्हें मीनार पाकिस्तान में ले जाया जाएगा, जहाँ बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा, जहाँ अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा ये वो प्रोग्राम है जो PMLN के लीडर्स ने आज तक दिया है और उनकी जो कानूनी टीम है वो भी मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन पे गौर कर रहे हैं कि उनकी प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करनी है या आने के बाद कोई बेल अप्लाई करनी है। ये सब चीज़ें अभी तक मुहिम्मा है, हल नहीं हुई। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल सत्तार खान साहब से कि सत्तार खान साहब ये बताइए कि आज नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं और बाकी प्रोग्राम भी मैंने बयान किया आपके लिए, और यही वो सब खबरें हैं जो PMLN के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और दीगर जो हमारे सोर्सेज हैं उनके ज़रिए हमें मिली हैं। तो आपके ख़्याल में सऊदी अरब जाने का मकसद क्या है, और फिर दुबई रुकने की वजह भी हम जानना चाहेंगे। और फिर जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे 21 तारीख को तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? अब यहाँ पर बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक हुकूमत की सियासी तारीख में वापसी के हवाले से देखा जाए तो इस तरह का कठिन मरहला पहले कभी भी उनको नहीं हुआ। इससे पहले जद्दे में गए थे, 7-8 साल वहां रहे, वहां से वापसी हुई, वो डिफरेंट केस था। ये डिफरेंट केस है। इसमें ये हुआ है कि उनकी जगह पर एक और सियासतदान जो इस वक्त जेल में है, वो पंजाब में आके जो वोट बैंक ट्रेडिशनली हम देखते थे, मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा सॉलिड वोट बैंक था, काफी अरसे से खड़ा है। उस सॉलिड वोट बैंक के जो लोगों का वोट था वो हमें डामाडोल नजर आया। अब वो डामाडोल वोट के होते हुए वो मुल्क में वापस आ रहे हैं। वो डामाडोल वोट है, वोट बैंक है, उसको उन्होंने कैप्चर करना, रिकैप्चर करना है। वो उसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये 4-5 साल बाहर रहना सियासी तौर पर उनके लिए नुकसानदेह है, बहुत बड़ा। अब आपके हालात जैसे मर्जी हों, आप जो मर्जी कहें, एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा था या इमरान खान की हुकूमत थी जो आपको तंग कर रहे थे, तो आपका बाहर जाना, वो भी इमरान खान के दौर में बाहर जाना, जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी साहब था उस वक्त में बाहर जाना, फिर बाहर से वापस न आना, तो लोगों में ये जो होता है, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनको किसी एक जगह पे स्टे करना, रुकना जो है ना, इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगर उसको हवा का कुछ हल्का दिखा दिया जाए, अगर मेरे में वो हो सलाहियत, आप में वो हो, तो इनको लॉलीपॉप दिखाएं, ये आपके पीछे लग जाएंगे। अब इमरान खान के पास नवाज शरीफ से बेहतर लॉलीपॉप, और खास तौर पे जब वो हुकूमत से बाहर हुआ तो उन्होंने जो तांता बांधा है, हुकूमत में तो नाकाम थे लेकिन हुकूमत के बाद कामयाब हो गए। ये पहली दफा देखने में आया कि एक शख्स हुकूमत में रहते हुए जब हुकूमत उसकी होती है तो हुकूमत साजी में नाकाम हो जाता है, वो 44 महीने नाकाम रहता है। उसके बाद वो पॉपुलर हो जाता है, जब हुकूमत से निकाला जाता है, हमदर्दी होगी या जो भी कह लें आप, इसको दूसरी तीसरी चौथी बात कर लें। अब वो कामयाब हो गया उसमें। अब एक कामयाब हुए बंदे की मौजूदगी में आपने आके कामयाब होना है। अब ये मियाँ नवाज शरीफ को पता होगा ये उनके पास कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो सऊदी अरब में और दुबई में वो क्या लेने जा रहे हैं एग्जैक्टली। आपकी राय क्या है कि दोनों ममालिक के दौरे से उन्हें क्या फायदा हासिल होगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। या तो फिर कोई तबरक है, उस हवाले से जा रहे हैं, ये मुकद्दस जगहें हैं, शायद वहां से कोई हवा मिल जाए, कोई ऐसा रूहानी इल्हामी तौर पे मिल जाए, या फिर ये है कि ये दोनों ममालिक उनको हौसला दे दें कि जनाब आपके पहुंचने की देर है, हम जैसे पहले आप पे मेहरबानियां करते थे कि आप पे मेहरबानियां करेंगे, क्योंकि इस वक्त फिर एक मुल्क को किसी न किसी की मेहरबानी की जरूरत है। मुल्क हमारा हमेशा इस पोजीशन में होता है
کہ اس کو واقعی کسی نہ کسی کی مہربانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اور ایک مرتبہ پھر ملک کو مہربانی کی ضرورت پڑ گئی کسی کی. اگر وہ مہربانی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا جانا، سعودی عرب جانا اور دبئی جانا، یہ اہم ہی نہیں اٹھا کے چلے گئے ہوں گے. کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی ان کی وہاں پہ، کسی نہ کسی سے بات ہوئی ہوگی. اور اوپر دوسرے کانٹیکٹ میں یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا حماس کے ساتھ ہوا ہے. اب حماس نے اسرائیل پہ اس وقت حملہ کیا ہے جب سعودی عرب کے محمد بن سلمان واضح الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ ہم قریب جا رہے ہیں اسرائیل کے، اور کوئی 5-6 اسلامک ملک بھی ہیں. اور جس میں یہ بات جو ہے وہ ان سائڈ آپ کہہ لیں یا پریس کے میڈیا میں بڑے. اچھا ستار صاحب، ہم یہ جو اسرائیل اور حماس کی بات تو اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. مجھے دوسری بات آپ سے یہ جو معلوم کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سکسیس ریٹ ہے پچھلے 40 سال میں وہ بہت زیادہ ہے. یعنی غلام اسحاق خان صاحب سے لے کر اور پھر ابھی 2018 تک 4 بار انہیں برطرف کیا گیا اور اس کے بعد جلاوطن کیا گیا، لیکن واپس آنے کے بعد ہمیشہ کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی جب وہ واپس آئیں گے تو بہت بڑا جلسہ کر پائیں گے اور دوبارہ الیکشن میں اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 4تھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے جب کبھی بھی نواز شریف کہیں باہر جاتے تھے یا حکومت سے نکالے جاتے تھے تو وہ واپس آتے تھے. اس وقت کوئی ان کے مقابلے کے لیے سیاسی میدان میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. سارے ناکام ہو گئے تھے. جس کو بھی کھڑا کیا اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، سارے ناکام ہو جاتے تھے. تبھی نواز شریف کامیاب ہو جاتے تھے واپس آنے میں، اور ملک میں واپس آنے میں، حکومت میں واپس آنے میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے. اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب اپنی پاپولرٹی کے باوجود اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ کے ساتھ کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے یہ عمران خان نے نہیں پہلی دفعہ کیا. اس ملک میں جس نے بھی اپنی پاپولرٹی کو ہوا دی ہے، ووٹ بینک بنایا، اس نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو جب تک سیدھا نہیں ہوا اس کا ووٹ بینک نہیں بنا. چاہے سرکاری بھٹو ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو. میرا بس یہی سوال تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ میں اکثریت مل جائے گی، پبلک سپورٹ مل جائے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو حکومت بھی مل جائے اور ان کا انجام بھی کو بہت اچھا ہو. لیکن یہ ہے نواز شریف اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف حکومت میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ سیدھے ہوتے ہیں. عمران خان نے ایک نیا ہمیں طریقہ دکھایا ہے کہ وہ حکومت میں جب تھا تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گن گاتا تھا. جب حکومت سے باہر ہوا تو اس نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو للکارا. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ حکومت سے باہر ہوا ہے، حکومت سے باہر ہونے کے بعد اس نے للکارا. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف جب کبھی بھی وزیر اعظم بنتا تھا وہ بننے کے فوراً بعد وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے سیدھا ہو جاتا تھا. حکومت کے دوران، اپنی حکومت کے دوران جب اسے پتا ہوتا تھا کہ اس کی حکومت جا سکتی ہے، جیسے 2018 میں ہوا، 2017 میں ہوا، 2013 کے بعد دیکھیں جب نواز شریف نے اسٹیپ ان کیا ایز وزیر اعظم تو 3-4 اس نے وہ چیزیں شروع کر دی تھی جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا. آپ نے وہ کر دیا. وہ فوج کہہ رہی تھی ہم نے ضرب عضب کرنا ہے، آپ طالبان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرنے پہ چلے گئے. آپ نے فوج نے کہا کہ یار یہ بلوچستان میں جب آپ کی اکثریت ہے بلوچستان میں اپنی حکومت کیوں نہیں بناتے؟ تو آپ نے جو وہاں پر جو باقی جو قوم پرست کہتے ہیں، قوم پرست کے ساتھ آپ نے ڈیل کی 2.5 سال کی کہ 2.5 سال آپ حکومت کریں، 2.5 سال ہم حکومت کریں. اس کے بعد آپ جنرل پرویز مشرف کے پیچھے پڑ گئے. اب یہ 2-3-4 چیزیں تھی جو اس وقت میں ہر ایک کو نظر آ. لیکن ستار صاحب 2018 کے بعد بھی نواز شریف صاحب کا بیانیہ بڑا سخت تھا. جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اس سے بڑی پذیرائی ملی تھی اور حکومت سے نکلنے کے بعد بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور دیگر لوگوں کو للکارا تھا. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اب کیا کریں؟ 2022 اپریل کے بعد جس طرح عمران خان پڑا ہے، عمران خان نے تحریک انصاف نے تو ننگی گالیاں دی ہیں فوج کو، فوج کے سربراہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو. یہ ننگی گالیاں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. اقبال صاحب یہ دیکھیں جو بھی بات کی ہے ستار صاحب نے کہ پی ٹی آئی نے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جنرلز کو ننگی گالیاں دیں اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی، تو آپ کا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کیا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب الیکشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دوبارہ حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. صورتحال یہ کہ آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو
کرٹیسائز کیا اور عمران خان نے زیادہ کیا. نہیں کرٹیسائز نہیں کیا, بڑی اس کو شدید جیسے بھی بتایا گیا کہ ننگی گالیاں دی گئیں اور سوشل میڈیا پہ جس طرح ستار خان نے کہہ دیا ننگی گالیاں دی, تو میں ننگی گالی سنی نہیں, لیکن یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تقریریں سنی اور سب لوگوں کی سنی باقاعدہ طور پر, جو کہا گیا اور جو ساری قیادت نے کہا پاکستان میں, اور اس سے پہلے بے نظیر کے زمانے میں بھی فوج کے خلاف باتیں ہوتی رہیں. آپ نے کہا کہ ان حالات میں کیا عمران خان کا مستقبل ہے, تو اس کا مطلب تو میں یہ سمجھا ہوں کہ بھئی پاکستان میں پھر الیکشن آزاد نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سودا بازی ہی کے تحت کسی نے اقتدار میں آنا ہے. سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ تو چیپٹر علیحدہ ہے. اگر کوئی ننگی گالیاں دیتا ہے تو آفینس موجود ہے, اس کے پروسیڈ ہو سکتا ہے, پروب ہو سکتا ہے, ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. اب یہ کہنا جی ایک چیزوں کو کہہ کے تو اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے زیادہ, اور رومانس عوام کا کیا ہے؟ عوام کا رومانس کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. عوام اپنے مسائل میں الجھے ہوئے اور الجھاوے کہ ان کو پتہ ہے, وجہ ہے, اور کہ کون کون ذمہ دار ہے, اور ان کی کمزوری اور ان کی بے بسی بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں تک ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا کون سے ادارے کو ہم مخاطب ہو سکتے ہیں, کہاں تک مخاطب ہو سکتے ہیں. وجہ یہ ہے رومانس اس طرح نہیں ہوتے, جبرن نہیں ہوتے. اب سوال آپ نے شروع میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جدہ گئے ہیں تو یو اے ای گئے ہیں. میاں صاحب ایگزائل میں 8 سال وہاں ہی رہے ہیں. ایک پاکستانی قوم کا ظاہر ہے, ایک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا رومانس بھی رہتا ہے اور خاص طور پر عقیدت بھی ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں, لیکن جو سعودی عرب ہو یا جو تمام مڈل ایسٹ ہے, ان میں وہ پرانے بادشاہ تو جو لوگ نشانیاں تھی ختم ہو گئے ہیں. صرف سعودی عرب میں شاہ سلمان صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کو کئی دفعہ یہ وارننگ دی تھی کہ اب نئی نسل آ گئی ہے, وہ یہ مانگنے کا طریقہ بدلو, یعنی وہ کاروبار کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک, دنیا اس طرح نہیں چلتی ہے. مثلا ظاہر پوری دنیا میں ایک کاروبار کو آگے لے جایا جاتا ہے, نہ تو کسی کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو جب یہ آئے تھے تو پاکستان کی سچویشن حالات کیا تھے؟ کہنے کو پروپوگنڈا جو مرضی بندہ کرتا رہے. آج ہمارے ملک کی حالت جو ہے وہ یہ ہے, یہ بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے. نیریٹو یہ لوگ روز بدلتے رہتے ہیں. کبھی فوج کے ساتھ سودا بازی کر کے تو سعودی عرب گئے تھے نا, اس میں کسی کو پتہ واضح طور پر ہے. جب ایڈونچر یا مس ایڈونچر جس کو کہتے ہیں مشرف کا ہوا تھا تو پھر انہی سے بات کرنی پڑی. آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے سودے بازی کا. سودے بازی میں تو ہوتا ہے کچھ آپ دیتے ہیں اور لیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی افہام و تفہیم کے ذریعے مختلف مسائل طے کیے گئے تھے تو وہ سودے بازی سے بہتر لفظ نہیں ہوگا. نہیں, پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ طاقتور کون ہے. یہ ہمیشہ طاقتور ہے, وہ شرائط رکھتا ہے, دوسرے لوگ کو کم و بیش قبول کرتے ہیں یا تھوڑی سی منوا بھی لیتے ہیں یا ملک ایسے حالات میں ہو. دوسرا یہ ہے کہ کون سا یہ ہے کہ دوبارہ پاکستان میں چونکہ قیادت اس لیول کی نہیں آتی رہی, تو میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. اور پاکستان میں جو بھی لوگوں کی ایک میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ وہ جب کسی روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بیچارے چل پڑتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مراد افواج ہے, اور پاکستان میں فوجی حکمران رہے ہیں باقاعدہ طور پر. جب سیاستدانوں سے لوگ اکتا جاتے ہیں تو پھر اس کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آپ نے دیکھا فوجی ڈکٹیٹر باقاعدہ آتے رہے. یہ تو حقیقت ہے نا, یہ کسی کے خلاف تو بات نہیں ہے. جب وہ آئے تو جب انہوں نے انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے پیٹریاٹ بنائی اور پھر کاف لیگ کے ساتھ ملا لی اور اسی طرح کرپشن, پھر لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا. وجہ یہ کہ اس سسٹم کو تباہ و برباد کرنے میں سیاستدانوں کا جہاں بڑا ہاتھ ہے اور ان میں اس ٹنیوروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. آپ نے کہا جی وہ جو ہوتا ہے پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کو لانا پڑتا ہے. بھی آصف علی زرداری صاحب کو جب جیل تھی تو اسی وقت اسی غلام اسحاق خان جو اس کے خلاف سارے چیزیں پیش کرتے تھے ان سے حلف لے رہے تھے. بے نظیر سے کسی نے حلف لیا. میاں نواز شریف صاحب پہ بات کو ضرورت پڑی کس سے حلف لیا. پاکستان میں ضرورتوں کا ملک ہے. پاکستان میں نہ تو تیل نکلا ہے, نہ یہ سورسفل ہے, نہ یہاں انصاف کی کوئی اتنی دنیا میں آئیڈل سچویشن ہے. یہ ایک عجیب ملک ہے. یہاں وار لارڈز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اکنامک وار لارڈز ہیں, کاٹن کے وار لارڈز ہیں, شوگر کے وار لارڈز ہیں. اب حق کے حکمرانی عوام کا وہ تو تلاش کریں. میاں نواز شریف اگر آپ بھی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی 60% ہے. کل کے فیصلے کے بعد ری وزٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کہ اگر ہم نے لیکن وہ سعودی عرب تو پہنچ گئے ہیں.
وہ جہاں وہ آگے پہلے بھی پہنچے تھے, ٹھیک ہے, پہلے بھی وہاں پہنچے تھے, وہ یو اے میں بھی پہنچے تھے. مسئلہ تو پاکستان آنے کا ہے. پاکستان آنے میں انہوں نے جلسے منسوخ کیے, آپ نے دیکھا بے شک کامیاب ہو گئے ہیں. پھر معیار پاکستان کے جلسے کے متعلق مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ خبر ہے کہ یہ کہیں وہ ہمیں سبوٹاژ نہ ہو جائے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں لوگ گھس جائیں اور وہ جلسہ ہمارا رہ ہی نہ جائے. وجہ یہ پاکستانی عوام مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں. اب وہ سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ستار صاحب نے کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو پبلک سپورٹ حاصل ہے, تو آپ کے خیال میں یہ پبلک سپورٹ جو ہے یہ ان کو دوبارہ حکومت میں لے آئے گی یا مشکل ہے؟ دیکھیں آج تک تو یہ ہے کہ پبلک سپورٹ جو ہے وہ ضروری تو ہوتی ہے لیکن 100% ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک, سارے پاکستان میں ایک آپ کہہ سکتے نہ دکھائی دینے والی ایک کولیشن سسٹم موجود ہے. بلکہ جب میں تو یہ کہتا ہوں اس جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس میں جو آپ کا اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کمیٹی بنی ہے جس کے تحت ایپیکس ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت میں شیئرنگ ہو چکی ہے. ٹھیک, اب اسٹیک ہولڈر ایک نہیں رہا. اب آپ اوپنلی جو پولیٹیکل سیاسی پارٹیوں کے پاس وہ اختیارات حاصل نہیں رہے. اب باقاعدہ طور پر کسی اور سے بھی پوچھنا پڑے گا. اچھا, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا میرے خیال میں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ شیئر ہولڈنگ تو بہت عرصے سے جاری ہے اور جو فیصلہ سازی ہے اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز موجود تھے, ہیں اور رہیں گے. بات ٹھیک ہے, کہیں جگہ خفیہ ہوتی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر وہ آپ کمیٹی کی فارمیشن دیکھیں اور اس میں فارمیشن میں آپ دیکھیں ون ونڈو میں جب آپ پوری دنیا سے کچھ معاہدہ کریں گے, جو ناجکاری کریں گے یا یہاں انویسٹمنٹ کے لیے بات کریں گے تو اس میں ون ونڈو جو ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں, کون کون باقاعدہ ریٹرن طور پر اس میں آگے آئیں گے. یہ بتائیے کہ یہ جو بات کی اقبال صاحب نے کہ اسٹیک ہولڈرز اور نئی جو شکل بنی ہے کہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ جب آئیں گے تو اس کے لیے کس کس یقین دہانی کی ضرورت ہوگی, کون کون سے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انہیں گارنٹیز دیں گے جس کے بعد انویسٹمنٹ ہوگی. جو ہم باز گشت سن رہے ہیں کہ جی زراعت میں آئی ٹی میں کئی بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب سے, یو اے ای سے اور ڈیفنس میں ترکی سے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں اگر باہر بیٹھا ہوں اور میں نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں اور میں بہت بڑا انویسٹر ہوں تو پاکستان میں کون ہوگا جس سے میں گارنٹی لے رہا ہوں؟ یہ جینون سی بات ہے. ہر جو ذی شعور پاکستانی اسے اس بات کا پتا ہے کہ وہ نہ نواز شریف سے پوچھے گا, نہ اسے نواز شریف سے گارنٹی چاہیے, نہ زرداری سے چاہیے, نہ عمران خان سے چاہیے, اسے اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس کو گارنٹی دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میرے جیسا بندہ تیار ہوگا کہ اب میں جا سکتا ہوں, کیونکہ ان کی چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہے, فوج کی چلتی ہے. باقی عمران خان ہو, نواز شریف ہو, یہ تو بڑکے مار رہے ہوتے ہیں سیاسی طور پہ, ووٹ بینک اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی تو ان کا وہ کام نہیں ہے. پریکٹیکلی دیکھا عملی طور پر یہ وہ کام نہیں کرتے جو کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کے کہنے میں, سیاسی بیانات میں اور عملی طور میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں طاہر جاوید کوئی شخص ہے, میں تھوڑا بہت جانتا تھا, اسے یہ انوار اللہ کاکڑ نے اپنی کیبنٹ میں لے لیا. اب وہ امریکہ کا رہنے والا انویسٹر ہے, ایکسپیکٹریٹ ہے پاکستان میں. وہ عمران کے لیے بڑا کام کرتا رہا. وہ عمران خان کو امریکہ کی جو کانگریس ہے, سینٹ ہے, ان کے لوگوں سے ملواتا رہا. وہ جو بائیڈن کے بھی حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے بڑا قریب رہا. وہ بعد میں کہتا ہے کہ یار یہ بڑا ہی بیوقوف آدمی تھا, یہ بڑکے مارتا تھا. اب عمران کی بہت بڑی کمزوری ہے جو اس کی مضبوطی بن گئی ہے, وہ اس کی بڑکے مارنا. اب عام بندے کی نظر میں بڑک مارتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے عام بندے کو, پاکستانی بندے کو. جو مدرسہ سمجھتا ہے وہ اسے اکمل سمجھتا ہے, وہ مصطفیٰ قریشی سمجھتا ہے, وہ سلطان رائی سمجھتا ہے. وہ جس دن اس نے سمجھ لیا کہ مجھے ایک سیاستدان کی ضرورت ہے, مجھے ایک لیڈر کی ضرورت ہے, تو ان کی ساری بڑکیں ختم ہو جائیں گی. ان کی بڑکیں ہوتی ہی نہیں کام بننے کے لیے, لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہو وہ گارنٹی مانگ رہا ہے کہ جہاں میں نے پیسہ لے کے آنا ہے مجھے وہ کون سا انسینٹیو دو گے جو مجھے کسی اور ملک میں نہیں ملے گا, آپ کون سا دو گے؟ تو فوج جب یہ ارینجمنٹ ہوا, یہ نئی انہوں نے انیشیٹو کوئی کمیٹی بنائی. انوار اللہ کاکڑ صاحب کئی دفعہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں لگتا. وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ الیکشن کے بغیر آنے والا وہ پرائم منسٹر ہے جو ہو سکتا ہے
تو اس کے مدت کا پتہ ہی نہیں کہ اس کی مدت بڑھ جائے، کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور فوج دیکھ رہی ہے کہ عمران نے تو یہ نقصان کیا اور پی ڈی ایم نے یہ نقصان کیا. اب وہ اونرشپ جو ہے نا وہ فل فرنٹل ہو کر فرنٹ لائن پہ آ کے وہ اونرشپ بھی لے رہی ہے. ستار صاحب آپ نے بالکل واضح طور پہ دو باتیں بیان کی ہیں. ہم اب دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ستار صاحب، ابھی اقبال شاہد صاحب نے ایک بات کہی کہ نواز شریف صاحب اگر جلسہ کرنا چاہیں گے تو اس کے حوالے سے پی ایم ایل این اور دیگر اداروں کی اطلاعات کے مطابق اس میں پروفائل لو کر دیا گیا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کا امکان موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر تشریف لاتے ہیں تو جلسہ ایک خطرناک ایونٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو اس طرح کے شواہد کوئی آئے نہیں سامنے، کیونکہ 2008 کا جو الیکشن کیمپین تھی اس میں تو 2 پارٹیوں کو نکال کے، تحریک انصاف کو اور نون لیگ کو نکال کے، باقی 3 خاص طور پہ پارٹیاں تھیں جس میں اے این پی بھی آتی تھی، پیپلز پارٹی بھی آتی تھی، این پی ایم بھی آتی تھی، جن کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے الیکشن کیمپین کی جو کیمپین تھی اس کے دوران. تو وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا کانفرنس کال پہ لگے ہوئے تھے. ایم کیو ایم والے جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے باہر نہیں آنا، میں مار دیتے ہیں. اے این پی نے کہہ دیا کہ کارنر میٹنگ نہیں کرتے، مار دیتے ہیں. ابھی تک تو اس طرح کے شواہد سامنے نہیں آئے. جو حیران کن طور پر جے یو آئی کے فضل الرحمان صاحب کے گروپ کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں باجوڑ میں، کوئٹہ میں اور مختلف جگہوں پہ، تو یہ ایک شفٹ آئی ہے کہ اس دفعہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو شاید وہ جیسے کہتے ہیں کہ پلینگ فیلڈ نہ ملے جو اس سے پہلے دیگر جماعتوں کا تھا. تو میرا خیال میں ان حالات میں اگر جے یو آئی انڈر تھریٹ ہے تو کیا پی ایم ایل این کو بھی یہ تھریٹ موجود ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں. پی ایم ایل این کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی تک مجھے کوئی شواہد ملے نہیں یا میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور جے یو آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جے یو آئی اس سے پہلے بھی، کیونکہ اس کے کچھ سیکشن ہوتے ہیں جو ان سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ جو نکلنے والے گروپ تھے ان میں سے کئی دفعہ میرے ہاتھ سے یہ چلتی تھی، آپ نوید علائی سے بھی بات کر سکتے ہیں، میرے پاس بھی وہ تھریٹ الرٹس آ جاتی تھی جس میں جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اور پریکٹیکلی انہوں نے تو کیا نہیں تھا، لیکن جے یو آئی ٹارگٹ پہ رہی تھی. مثلا فضل الرحمان ٹارگٹ پہ رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ آپ کا کنبے میں سے کوئی بندہ نکلتا ہے تو وہ اتنی شدت کے ساتھ نکلتا ہے کہ سب سے پہلا ٹارگٹ تو آپ خود ہوتے اس کے. تو جے یو آئی اس حوالے سے اب الیکشن کیمپین میں جو 2 3 4 واقعات ہوئے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ جے یو آئی کے لیے آنے والے وقتوں میں الیکشن کیمپین میں ریلی کرنا، کارنر میٹنگ کرنا، اپنی الیکشن کیمپین کو آگے چلانا وہ مشکل نظر آ رہا ہے. باقی پارٹیوں کا مجھے نہیں پتا. اب یہ بتائیے کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں گے اور جو الیکشن کمیشن کا اعلان ہے جنوری کے مہینے کا اس میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا؟ میں نے یہ بات کوئی 2 3 دفعہ کسی شوز میں کی ہے، جب یہ بات پوچھی گئی ہے تو میں نے کہا جی انوار الحق کو سامنے بٹھا لو، لائیو بٹھا لو انوار الحق کو. اس وقت ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سیاسی طور پہ سب سے بڑا ہوتا ہے اسی کے پاس. اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بتائیں کہ الیکشن کب ہوں گے تو اس نے بڑی معصومیت سے کہنا کہ جی ایکچولی مجھے بھی نہیں پتا کہ الیکشن ہونے بھی ہیں کہ نہیں. یعنی آپ کے علم میں بھی یہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے؟ یہ بتائیں نا، میں بتاؤں. یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اگر آپ فون کر سکتے ہیں تو ان سے فون کر کے پوچھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو فون کر کے. اس کا مطلب یہ کہتے ہیں نہ کرنے والی گل ہے کہ نہ فون ہوگا نہ معلوم ہوگا. اقبال صاحب اب یہ بتائیے کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ جو حالات ہیں مختلف قسم کے، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں معاشی معاملات بھی ہیں، جس میں ابھی تک نواز شریف صاحب کی آمد بھی نہیں ہوئی اور جناب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان حالات میں الیکشن ہوں گے، کیسے ہوں گے، کب ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں نے وہ جلسے کی جو بات کی تھی وہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہاں کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں لوگ ایسے انٹر ہوں گے جو مثلا نعرہ بازی کا پی ٹی آئی کے لوگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اس جلسے کو الٹ سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں، جس طرح اکثر اس وقت سچویشن ہے کہ اکثر ان کے جلسوں میں یہ لوگ چلے جاتے تھے وہ. لیکن یہ بھی بات ہے اس کے ساتھ تک ہے کہ اگر ہم سے زیادہ خبریں ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو، اس سے آگے بھی خبریں ہیں کیونکہ کل کا جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی ان کو پتا تھا. اس لیے پرکاش میئر کے طور پر انہوں نے جو شیڈول چینج کیا تھا 1 دن پہلے کہ اب جلسوں کو موقوف کر دیا جائے، تو اس کے پیچھے بھی حکمت اور یہی نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے.
ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے شیڈول ہی اناؤنس نہیں کیا. مجھے بتائیے الیکشن کے لیے شیڈول تو پہلے اناؤنس کرنا پڑتا ہے کہ فلاں تاریخ باقاعدہ ریٹنلی، زبانی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کا ابھی دور دور تک کوئی نہیں نظر آ رہا. کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس طریقے سے پارٹیوں نے جو جے یو آئی ہے پاکستان مسلم لیگ، اس طریقے سے ٹکٹ تقسیم کے لیے انٹرویو شروع ہو چکے ہوں؟ کسی پیپل پارٹی نے لوگوں کو بلایا ہو کہ کون سے علاقے میں کون کھڑا ہوگا، درخواستیں لے رہے ہوں؟ اس طرح ساری پارٹیوں کو اندر پتا ہے کہ ابھی وہ فضا بنی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کیا یہ مسئلے ہیں؟ مسئلے تو یہ ہے کہ کل جو اتنی بڑی، اس میں ضروری میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 5 سماعتیں اور 15 جج بیٹھے رہے. یہ مسئلہ تھا. کیا پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے یہ کیا مسئلہ تھا؟ وجہ کہ آپ پریکٹس اینڈ لا کو امینڈ کرتے رہے. تو یہ مسئلہ تھا. آپ نے یہی کرنا تھا کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. فیصلہ بھی کیا ہے؟ دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں ہے، دونوں فریقان اس میں کہہ رہے ہیں. اب جو سابقہ جو اس میں ابھی شک ہے مسلم لیگ نون کو کہ شاید ہم پھنس نہ جائیں، ٹریپ نہ ہو جائیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ نہ ہو جائے، کہ ان کو ہانکا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، آپ کے لیے کارپیٹ بچھا ہوا. لیکن خبر یہ نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ کئی دفعہ آدمی اس ٹریپ میں آ جاتا ہے کتنا بھی سمجھدار ہو. اس وقت پاکستان میں مسائل اور بہت زیادہ ہیں جسے افواج پاکستان حل بھی کر رہی ہے. اور کوئٹہ میں آرمی چیف نے جو وہاں کہا ہے کہ دہشت گردی کے سلسلے بھی ہیں، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، دوسری دنیا اعتبار بھی کر رہی ہے. ان حالات میں مجھے سیاسی جماعتوں کا کوئی اس میں سپیس بنتی ہے، کوئی الیکشن بنتا ہے. پہلے تو یہ فضل الرحمان صاحب نے کیوں بیان دیا کہ پہلے معیشت ٹھیک کی جائے؟ وہ کس کا نمائندہ آپ تصور کرتے ہیں کہ باوردی اس نے فوج رکھی ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے تو سارے دیکھتے رہ جاتے ہیں؟ پاکستان میں کسی کو اجازت ہے یا کسی سویلائز ملک میں؟ اس وقت پاکستان میں جو 60% لیکن یہ آپ نے فرمایا الیکشن میں نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی ایک خبر ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک فوج رکھی ہوئی ہے جس کا ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے بھی تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب تک. نہیں ہوئی نا. باوردی باقاعدہ پریڈ کر کے اسلام آباد نہیں آتے، ساری دنیا نے دیکھا. یعنی اس طرح کسی ملک میں انہوں نے فرمایا تھا کہ رضاکار ہیں ہماری جماعت کے، انہوں نے اس کو فوج نہیں کہا، ساری پارٹیاں نہیں کہا، صرف رضاکار کہا ہے، پریسیڈنٹ ہمارے والنٹیئرز ہیں. آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، تو پارٹیاں ایک یونیفارم بنا لیں گی. وجہ یہ کسی بھی سویلائز ملک میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں، وہ تو خاکسار تحریک بھی تھی، پری پارٹیشن، وہ باقاعدہ پارٹی تھی سر، وہ پاکستان پری پارٹیشن، ان کی بھی ایک یونیفارم تھی اور وہ ان کا نشان ایک چلو آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو فوج کہا ہے تو مجھے اس پہ اعتراض تھا کہ فوج کا مطلب ہوتا ہے کہ وردی، تربیت، اسلحہ. اچھا آپ نے یہ کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے خلاف تو کارروائی سپریم کورٹ کی گیٹ جب وہ ٹاپ رہے تھے نہیں ہوئی. یہ پوری دنیا نے دیکھا، پاکستان نے نہیں دیکھا. ان کے خلاف اس وقت کارروائی نہیں تھی. جب انہوں نے کہا جی یہ نائب مجھے بلا کے دیکھے، اس وقت بھی نہیں ہوئی. سر وجہ یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن جو ہوتی ہے نا، یہ قوم کو نظر آتی ہے، بھلے وہ اس پر اپنا ریئیکشن نہ دے سکیں. پاکستان میں مسائل اور ہیں. لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وائی ناٹ کی یہ لوگ کنٹینیو کریں. جب آئین ہی ٹوٹ چکا ہے کہ پاکستان میں 90 دن گزر چکے، تو پھر آگے بڑھایا جائے آرڈیننس کر کے 2 سال اگر ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے تو الیکشن کیا ضروری ہے؟ کون سا وزیر اعظم اس ملک کی معیشت ٹھیک کر لے گا آ کے؟ کون سی گدڑ سنگھ ہے میاں نواز شریف کے پاس، کون سی زرداری کے پاس، کون سی عمران خان کے پاس ہے؟ نہیں، لیکن ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ جی 17 میں یا 18 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ملک کی معیشت اب کے مقابلے میں بہت بہتر تھی. تو پھر اس طرح کریں. ایوب خان کا بھی پوتا زندہ ہے، اس زمانے میں اور معیشت بہتر تھی. اپنا ضیاء اللہ کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس زمانے میں معیشت اس سے بھی بہتر تھی، تو وہ بھی زندہ ان کا لے آؤ. نہیں، وہ تو ان کے بیٹے ہیں نا، یہ تو خود ماشاءاللہ زندہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ پرانی یادوں کو چھوڑیں. 16 مہینے حکومت کس کی رہی ہے؟ یہ پٹھا کس کا بیٹھا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ ریزرو اور مہنگائی اور پٹرول ڈیزل بجلی، یہ کس نے یہ کہتے ہیں جی 3.5 سالہ جو دور تھا عمران خان صاحب، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. پھر ایک اور طریقہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دیں، پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں تو الیکشن تو کروائیں. اچھا جی، لوگ اپنے پاس تو دیکھیں. ابھی بات ہوئی ہے پروسیجر اور جو ہمارا ایکٹ جو تھا اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ابہام موجود ہے. آپ اس کی تشریح کریں کہ اس فیصلے سے ہم کیا مطلب اخذ کریں اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے یا ابھی بات ہوا میں ہے؟ یہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ جی ستار صاحب، آپ سے سوال کیا. میری بات میں ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے
ہمیشہ ہر ٹریڈ میں ہر پروفیشن میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے. جرنلزم میں میرے بارے میں دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے. پولیٹیشین کے بارے میں پالیٹکس میں دیکھا جائے گا, ججز کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے. تو ہم جو اس جوڈیشری کو دیکھتے رہے ہیں, ان ججز کو دیکھتے رہے ہیں, اس میں اس ایک وقت میں جب سارے جج صاحبان ہیں اس میں ایک یہ جسٹس فائز قاضی صحیح ہے, اس میں 3-4 سال جس طرح کی میں نے وہ چیزیں کہیں دیکھی ہے سی بی آر سے. کیونکہ سی بی آر کو میں ایک زمانے میں جو اب ایف بی آر ہے, اس زمانے میں میرا بیبی ہوتا تھا, ایف آئی میری بیبی ہوتی تھی, نائب ہوتی تھی, جہاں سے میں ڈاکومنٹ نکلواتا تھا ان کی مرضی کے خلاف جو ان کے خلاف ہی جاتی تھی. تو جس طریقے سے فائز عیسیٰ ڈٹا رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جج کیوں تھا. اس سے تو پولیٹیشین ہونا چاہیے تھا. اگر یہ پولیٹیشین ہوتا تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اپنے گرفت کر چکا ہوتا اب تک اسی کریڈینشیل کی بیسس پہ جو اس کو دیکھنا پڑا. اور اس کو جو دیکھنا پڑا جج کے طور پر, اس میں عمران خان نے بیک آؤٹ کیا, ریٹریٹ کیا. اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا تھا, یہ فوج نے کروایا تھا مجھ سے, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کروا رہا تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی. وہ تو ہر چیز ان پہ ہی پھینکی جا رہا ہے نا. جو کام اس کے دور میں ہوئے وہ کہتا میں نے نہیں کیے کیونکہ میں بے اختیار تھا. یہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ کوئی وزیر اعظم رہا 44 مہینے, اس دوران اس نے نہیں کہا کہ میں بے اختیار ہوں. اس کے جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں بے اختیار ہوں. اب جو جسٹس فائز عیسیٰ کا ہے, اگر کوئی غلط کام بھی ہو جاتا ہے اس سے, اگر وہ ڈنڈی بھی مار دیتا ہے, تو اس کے کریڈینشیل باقی ججز کی نسبت بڑے اسٹرانگ ہیں. یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے, جو کل فیصلہ ہوا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہر پارٹی, ہر شخص اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے کر رہا ہے, آپ کی رائے کیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے؟ اب دیکھیں نا, اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کرنے کا مجھے حق نہیں ہے اور اس طرح کسی کو بھی حق نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کے فائدے میں کون سی چیز ہے, آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کے کرنا ہے, یہ نہیں ہوتا. اب سب سے بڑی بات ہے کہ جب انہوں نے لائیو سٹریم کیا تو میں نے کہیں کسی کو کہا, میں کہ یار یہ لائیو سٹریم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قانونی دلائل انگریزی میں دیے جاتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزی میں ایک وکیل بھی بات کر رہے ہیں, انگریزی میں جج بھی بات کر رہے ہیں. اب ادروائز انگریزی ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے اگر 15-20 منٹ تک چلے, اور قانونی دلائل انگریزی زبان میں ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہی دلائل, قانونی دلائل اردو میں ہوں تو میری طرح کے کئی لوگ ہوں گے جن کو سمجھ آنا شروع ہو جائے اور ہمارے لیے گنجائش ختم ہو جائے کہ جناب ہم اس کی تشریح اپنے طریقے سے کریں. اب تشریح یہاں پر کیا ہونی ہے, اس ملک میں جب کبھی بھی کوئی فیصلہ آیا وہ 100 صفحوں کا فیصلہ ہے, 200 صفحوں کا ہے, 50 صفحے کا ہے, 70 صفحے کا ہے. میں دیکھتا ہوتا تھا کہ سیاستدان, سیاسی جماعتیں ان میں سے وہ صفحہ یا وہ پیرے نکالتے تھے جو ان کے فائدے میں جاتے ہوں. نہیں, اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیجئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ اپنی ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے, ججز کی کانسٹیچوئنسی, اور ججز کی کانسٹیچوئنسی پہ انہوں نے اب فیصلہ دیا. انہوں نے کوئی آپ کی یا میری کانسٹیچوئنسی پہ فیصلہ نہیں دیا, انہوں نے اپنی ہی کانسٹیچوئنسی پہ فیصلہ دیا ہے, جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے, جن کا فیصلے میں اکثریت ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہر بندہ حساب دیتا ہے, ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہے, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو, اس نے حساب دینا جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب جو بینچ کی تشکیل تھی وہ صرف عمر عطا بندیال کے دور میں تو سامنے نہیں آئی, اس سے پہلے بھی ہوتی کہ بینچ کی تشکیل ایک ایسی چیز تھی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ہم خیال ججز کون تھے, اور آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی کیس آ گیا تو آپ ہم خیال ججز کو بٹھا لیتے تھے, باقی ججز آپ بینچ کا حصہ نہیں بناتے تھے. یہ تو عمر عطا بندیال میں یہ ہوا کہ ان کو 2-3-4 ہی چنگے لگتے تھے کہ وہ سافٹ کارنر ہے پی ٹی آئی کا عمران خان کا. وہ خود بھی بیچارے ایسی پوزیشن میں رہے ہیں. اس پوزیشن میں اگر ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ ہوتے یا میں ہوتا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اور میری فیملی کا پریشر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو وی لاگ کرے گا, تو شو کرے گا, اگر تو نے عمران کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو گھر واپس آ کے دیکھی. تو اگر میرے ساتھ بھی یہ ہوتا جو عمر عطا بندیال کے ساتھ ہو رہا تھا, تو میرے شو بھی آپ دیکھ رہے تھے, میں اپنے شو میں خدائی قسم عمران خان کو چمکاتا, ایسے چمکاتا کہ آج تک کسی اس کی گھر والی نے چمکایا جس طرح میں چمکاتا. کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں نے گھر واپس جانا ہے. گھر کا پریشر ایک ہوتا ہے, سعید الہی آپ بھی جانتے ہیں, ایک بات شاید بھی جانتا ہے, گھر کا پریشر ہم زبانی کلامی آپس میں جو کر لیتے ہیں لیکن اسکرین پہ نہیں کرتے. ہم
لائیو نہیں کرتے، ٹی وی پہ نہیں یہ بتائیں کہ آپ مجھے اب جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح کی کہ اس فیصلے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین کی قانون کی بالادستی ہوئی ہے نمبر ایک، دوسرا جو ججز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کا اختیار لیا ہے یا اس میں مداخلت کی ہے؟ یہ دو سوالوں کے جواب مجھے چاہیے. دیکھیے پارلیمنٹ کا یہی ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ ججز آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں سمجھو ڈنڈی بازی پہ ہے، بڑے آرام سے پاکستان کے کانٹیکٹ میں بڑے آرام سے سمجھ آتی ہے. جب آپ پارلیمنٹ کو پڑھتے ہو تو سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کی بن نہیں رہی. یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ اصولی طور پہ ایک ایسی چیز کر رہے ہوتے ہو کہ جس پہ واقعی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میرٹ پہ بات ہو رہی ہے. پاکستان میں میرٹ پہ بات ہائیسٹ لیول پہ کبھی میں نے دیکھی نہیں ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم میرٹ پہ بات دیکھ سکیں. اقبال صاحب یہ کیونکہ آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا حماس اور اسرائیل. آپ کے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا حماس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اسرائیل پہ حملہ کرے، اور جو اسرائیل کے اوپر حملہ ہے اس میں جو ریاست فلسطین ہے کیا وہ ان کی مرضی شامل تھی نہیں تھی؟ کیونکہ وہ اسے ڈسوسیٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا اسے ایک دہشت گرد حملہ قرار دے رہی ہے، لیکن مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان یہودیوں سے انتقام لیا گیا ہے جو انہوں نے زیادتیاں کی تھیں فلسطینیوں سے، یہ اس کا بدلہ ہے. سید صاحب یہ بڑا سینسٹیو ہے اس کے اوپر بات کرنا، لیکن باہر دونوں اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظلم جو ان لوگوں پر ہوا ہے وہ روزانہ دیکھتے ہیں. اس وقت 70% وہاں بچوں کی تعداد ہے، بندے جو جوان تھے وہ تو مر چکے. تو جس گھر میں لاش پڑی ہو پھر وہ جو انتقامی ذہن ہوتا ہے وہ اور سوچتا ہے ہم یہاں تجزیہ اور طرح کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مسلسل ظلم کے بعد جب وہ لوگ اٹھے، لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھی ایک ریاست ہے اور حماس چھوٹا غزہ پٹی کو انڈیپینڈنٹ ملک تو ہے نہیں، فلسطین ایک ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کسی کرب سے گزر رہا ہے. اس کو وہاں تیاری ہوتی رہی اور دنیا کا سب سے بہترین سیٹلائٹ آپ کا جو واٹس ایپ ہے اس کو بھی مختلف ملکوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے والا ملک اسرائیل، اسے پتہ نہیں چلا. تمام دنیا کے سیٹلائٹ چلتے رہے، نہیں پتا. 5-7 ہزار میزائل اکٹھا ہوا، نہیں پتا چلا. اس کے پر لوگوں کی رائے تھوڑی سی ہے کہ جس طرح 9/11 میں ایک واقعہ ہوا تھا یا ہٹلر کے زمانے میں پولینڈ کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ اسی طرح کا ایک ایڈونچر یا مس ایڈونچر کر کے ان لوگوں کو نقصان پہنچانا. کچھ قیادتیں سعید رضا صاحب ایسی ہوتی ہیں جو خاص مسلمانوں ہیں، ان میں آئیڈیل سچویشن کبھی نہیں رہی کہ دشمن کے ہاتھ میں نہ بکتے ہیں. ان کا خمیازہ عوام کو تو خیر آپ کا نقطہ نظر آ گیا. کیونکہ آخری 1 منٹ ہے تو ہم ستار صاحب آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں حماس کی طرح کی تنظیموں کی طرف سے اس طرح کا ہونے والا حملہ یہ پہلا حملہ ہے. مجھے اب تک اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیسے مینج کیا. ایک شیبا ان کا علاقہ ہے جو کہ 30-32 کلومیٹر کا علاقہ ہے، جو ڈوبیس ہے، جو لبنان کہتا ہے اس کا ہے، عرب کہتے ہیں اس کا ہے، اور اسرائیل کہتے ہیں ہمارا ہے. یہ 67 کی وار میں یہ اس حصے سے انہوں نے آپریٹ کیا. اور جس طریقے سے حماس نے آپریٹ کیا، حماس جیسی تنظیمیں جتنی مرضی بڑی تنظیمیں ہو جائیں، اس طرح سے ان کا آپریٹ کرنا جو ہے نا، اسرائیل پورے کا پورا ایسے لگا جیسے کہ صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے منسٹری، جو ڈیفینس منسٹری ہے، انٹیلیجنس ایجنسی، وہ سوئی ہوئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حماس اس طرح کا آپریشن کرے گا جس کا اسرائیل کو نہ پتا ہو، اور پھر حماس پھر وہی چیز شیئر کر دے گی فلسطینیوں کے ساتھ. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے اپنی کامیابی کا راز جو ہوتا ہے نا وہ سیکریسی میں ہوتا ہے. اگر سیکریسی آپ نے خود ہی لیک کر دی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا پروجیکٹ جو بھی آپ کا. جی ستار صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور بہت شکریہ ستار صاحب، اقبال شاہ صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.